नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्दो सना अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए, दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पाक के लिए। अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो सानिया करबला है, इसके बारे में मैं पहले बड़ा तफसील से तारीख़ की रोशनी में उसका इज़हार कर चुका हूँ। आज भी मैं तारीख़ की रोशनी में ही बयान करूँगा। जो एक तो ये है कि जो यज़ीद बिन हज़रत अमीर मुआविया, इनकी जो हुकूमत है ना, यज़ीद पलीद की, वो बनती है 3 साल 8 माह, यानी कि 60 हिजरी को यह मुकम्मल बादशाह बन गया और 64 हिजरी में तकरीबन इसका जो है ना वो उसके मरदूद का ना ख़ात्मा हो गया था। तो इसकी जो हुकूमत है ना यज़ीद की, इसमें 2 सानियात बड़े मशहूर हैं, बहुत ही, बल्कि दिल को हिल जाता है। जो इसके दौरे हुकूमत में 2 सानियात हुए हैं, एक है सानिया करबला, दूसरा है सानिया हर्रा। अब जब ये हो गया ना सानिया करबला 10 मुहर्रम को, जो इमाम पाक इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहलो यार और असहाब के साथ, वो पहले उनका सफ़र है मदीना से मक्का, और फिर दूसरा सफ़र है मक्का से करबला, फिर यहाँ 10 मुहर्रम को शहादतें हो जाती हैं। अब बाकी कौन बचा? वो थी ख़वातीन, बच्चे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपके असहाब की फैमिली, यानी ख़वातीन, उनकी तादाद तकरीबन 42 बनती है टोटल मेरी तहकीक के मुताबिक 42 तकरीबन ऐसे बनते हैं। ये जो है ना 10 मुहर्रम के बाद जब, और ये जो मैं एक चलते चलते ये भी अर्ज़ कर दूं कि 10 मुहर्रम जो है ना, इसमें एक तो हैं अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर है। उस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो उम्र है वो 23 साल थी, 23 ईयर्स, क्योंकि इनका 38 हिजरी की पैदाइश है, 38 हिजरी की। और इनकी जो वालदा मुबारका हैं, वो उनका नाम है शहरबानू, वो ईरान के शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। अब जो 23 साल की जब इनकी उम्र है, तो इनकी शादी भी सानिया करबला से चंद माह पहले, थोड़ा सा अरसा पहले उनकी शादी भी हो गई थी। किन सी हुई थी? ये हज़रत इमाम अली मकाम के बड़े भाई है ना, हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, उनकी बेटी फ़ातिमा से शादी हुई थी। फ़ातिमा बिनत या दुख्तर हसन अलैहिस्सलाम। अच्छा, इनसे फिर एक बच्चा भी पैदा हुआ, उनका नाम था इमाम बाकर। उस वक्त उनकी 3 या 4 माह उनकी उम्र थी। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मेरी तहकीक है, जो मैं ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी के मतलब ये बात कर रहा हूँ। अब एक तो सफ़र ख़त्म हो गया, यानी कि मदीना से मक्का से करबला, यानी उसमें उनके साथ ऊँट भी थे, घोड़े भी थे। बहरहाल वो तो करबला में वो घोड़े तो उन्होंने माले गनीमत में ले गए ना कूफी लोग सारे, और ऊँट जो थे वो भी कोई बचा कुचा कोई रह गया, कोई ऐसे बस उनको सफ़र के लिए महफूज कर लिया होगा उन्होंने। और फिर
یہ جو اہل بیت ہے نا، خواتین اور بچے، اور ان کا یعنی کہ پھر کربلا سے کوفہ تک وہ سفر ہے ایک، اور پھر کوفہ سے دمشق ایک یہ سفر ہے، پھر دمشق سے مدینہ پاک، یہ 5 مراحل سے گزرے ہیں۔ یہ خواتین، بچے اور سارے جتنا بھی آپ کا اہل بیت ہے نا، اور اصحاب کی جو خواتین ہیں، بچے ہیں، سارے ان کا نا 5 مراحل میں ہوا۔ یہ ٹوٹل جو سفر ہے وہ بنتا ہے 4508 کلومیٹر، 4508 کلومیٹر۔ یہ صرف میں نے جمع کیا ہے، یہ جو بچے، خواتین اور امام زین العابدین اور یہ سارے ملا کے میں نے ان کا کلومیٹر میں حساب لگایا اپنا، 4508 کلومیٹر۔ یہ پہلا سفر ہے امام پاک کا مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، اب ان کے ساتھ وہ اہل و یاب بھی سارے کچھ۔ دوسرا سفر ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے پھر دمشق، دمشق سے پھر مدینہ، ہاں جی، دمشق سے مدینہ۔ یہ اس میں یہ سفر، اب یہ تھوڑا سا اندازہ کریں ذرا آپ کہ اس وقت یہ تو اب سڑکیں بن گئی نا، پکی سڑکیں، روڈ بن گئے، یا اب تو جب اس کی تحقیق کی جائے تو کلومیٹر میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس وقت زمانے میں کب پکی سڑکیں تھیں؟ 61 ہجری میں، چلو میں ایسی مثال دیں، کب تھیں ایسی؟ وہ تو کچے راستے تھے، یعنی کہ جب تاجر آتے جاتے تھے راستے میں، کبھی بارش ہوگی تو بیٹھ گئے آرام سے، وہاں لنگر انداز ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جب بارش ختم، پانی سوکھ گیا تو پھر چل پڑے۔ تو وہ کچے راستے تھے، دور سے جب سفر، یعنی کہ ایک قافلہ جا رہا تو جو سب سے آخر میں ہوتا نا، وہ اس پہ دور پڑتی ہے، ایسے یعنی وہ سفر تھا۔ تو بڑا دشوار سفر تھا، کچھ آسان نہیں تھا، یعنی کہ وہ جو انہوں نے سفر کیا 4508 کلومیٹر کا سفر، کچھ تھوڑا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ انہوں نے اس میں بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے دیکھا ہوگا، وہ سارا کچھ انہوں کو وہ برداشت کیا انہوں نے۔ اب وہ جو پھر پہلا جو دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، وہ ہے کربلا سے کوفہ کا۔ وہ 12 محرم کو وہاں پھر یہ کوفہ میں سارا جو اہل بیت ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے! بس ابھی اس ظالم نے کیا کیا، ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایسے کیا کہ جو امام پاک اور دوسرے اصحاب تھے، جو آپ کے اہل بیت تھے یا اصحاب تھے، ان کے سر جو ہے نا وہ نیزوں پر ایسے ان کے اوپر رکھا ہوا تھا، ان کو وہ کوفہ کی گلی کوچوں میں اس نے گمایا، ابن زیاد ملعون نے ان کو کوفہ کی گلی کوچوں میں ان کو گمایا۔ کیوں گمایا؟ تاکہ وہاں دہشت ان کو پھیلائے، خوف طاری کیا جائے وہاں پہ۔ یہ خوف طاری ابن زیاد نے خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لیے وہ جو ہے نا امام پاک اور ان کے سب ساتھیوں کے جو سر مبارک ہیں ان کو ایسے گمایا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے بات، یعنی کہ وہ جب اچھا تو ایسے پھر 2-3 دن کے بعد 15 محرم کو انہوں نے جو ابن زیاد ہے اس نے پھر روانہ کر دیا قافلے کو دمشق کے لیے۔ دمشق کے لیے جب روانہ کیا 15 محرم کو، تو ان کو بڑی سخت نگرانی میں نا وہ بھیجا گیا۔ اونٹ تھے، اونٹوں پر بٹھایا گیا سب کو، اور ساتھ نیزوں اور تلواروں کا سایہ، تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہوئے۔ وہ ساتھ وہ بھی اس کے ساتھ مسلط کیے گئے پہرے دار قافلے کے اوپر۔ بہرحال قافلہ جو ہے نا پھر وہ ادھر پہنچ گیا سفر کرتا ہوا کوفہ سے دمشق۔ یہ کوفہ سے دمشق جو ہے نا یہ 987 کلومیٹر بنتا ہے، 987 کلومیٹر یہ سفر کر کے وہاں پہنچا۔
اب وہاں تو خطبات بھی ہیں، وہ اگر میں ان کو وضاحت کرنے شروع کر دوں، ان کا بارے میں ذکر کرنا چاہوں، امام سجاد نے کیا فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے، وہ ایک ہی نام ہے نا، سجاد اور امام زین العابدین، انہوں نے کیا فرمایا، بی بی زینب کے خطبات. اچھا، وہ پھر یزید جو ہے نا، جب حضرت حسین علیہ السلام کا ان کے سامنے سر رکھا گیا نا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی تھی، اور ہاتھ میں دل نہیں چاہتا کہ وہ ایسے کر کے بیان کروں کہ اس چھڑی سے آپ نے کیا بات کی تھی، توہین کی تھی نا میرے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال وہ اس کا جو ایک تاریخی اس نے جملہ بولا تھا نا، آج کے دن ہم نے ثانیہ بدر کے ثانیہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے اور پرانے حساب چکا دیے. آپ دیکھیں ذرا، یہ 2 ہجری میں ہوئی تھی جنگ بدر، 3 ہجری کو ہوئی ہے جنگ احد. اس وقت یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. کب یزید پیدا ہوا؟ یہ اس کی 25-26 ہجری کی پیدائش ہے. اس سے 24-25 سال پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے، جنگ بدر کا، جنگ احد کا. اس نے کیوں جملہ بولا؟ اب سوال تو ہے نا، یہ کیوں جملہ بولا؟ بھائی جی گل یہ ہےگی ہے، جدو گھر چ سیانے گلاں کرتے ہوں نا گھر چ، تے بچے بڑے دھیان نہ سنتے ہیں. اسی ساڈے دادکیاں نال یہ کام ہویا سی، ساڈے یعنی کہ دادی دے رشتے دار قتل ہو گئے سگے، پھر انہوں کا بدلہ لیا گیا، ادا گل وہ تو پھر بچیاں دے ذہن دے وچ گل پی جاندی ہے نا، پھر وہ تو سما جاندی ہے. جدو گھر چ نہ گلاں کیتیاں جائے، ماں گل کرے، پیو گل کرے، کٹھے گل کر کے گل کیتی جاوے، تو پھر ان بچیاں دے ذہن گل پی جاندی ہے. تو یزید بھی دے گھر گلاں سن کے پکا ہو گیا سی گل، ایک گل وہ ذہن چ پی گئی سی کہ میری دادی دے 3 رشتے دار اتنے قتل ہوئے سکے جنگ بدر دے وچ. کنے کیتے سکے؟ ہاں جی، علی علیہ السلام نے کیتے اور حضرت حمزہ نے کیتے سکے، اور حمزہ کا جنگ احد انہوں نے بدلہ لے لیا. ہاں جی، اب ہوں اولاد رہ گئی علی علیہ السلام دی. ہاں جی، وہ پھر جلے سر مبارک سامنے آیا امام پاک دا، وہ پھر انہیں جملہ بول دیتا. ہاں جی، اور انہوں پھر جڑا جملہ آئے گا انہوں پھر تاریخ داناں نے مورخین نے پھر انہوں کلمہ بند کیتا ہویا. وہ تو میں اپنے پہلے بھی بیان کر چکیا ہوں. ہاں جی، ابن سیر نے کیتا، جلال السیوطی نے کیتا، ابن جوزی نے کیتا ہے گا. ایسے کچھ یہ جڑے مورخین ہے کچھ چھوٹے سے بندے ہیں جنہوں نے اظہار کیتا ہے سارا کچھ. ہاں یہ تو بڑے بہت مورخ ہے نا. یعنی کہ اگر میں اس پاسے تر پیا نا تو پھر گل کو ہور پاسے پر نکل جانی ہے. بہرحال بات یہ ہے نا، پھر اس تو بعد جو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اہل بیت کا قیام، وہ اس میں دمشق میں وہ تقریباً 10 دن بنتا ہے. 10 دن مورخین کی تحقیق اور میری ریسرچ کے مطابق تقریباً 10 دن ہے. ممکن ہے زیادہ بھی ٹائم کو ایسا لگ گیا ہو، لیکن زیادہ تر متفق 10 دن کے. 10 دن کے بعد پھر وہ جو تھا نا قافلہ کو مدینہ بھیج دیا گیا. اب جو دمشق سے مدینہ پاک ہے وہ 1266 کلومیٹر بنتا ہے. 1266 کلومیٹر. اب وہ بھی راستہ کچا ہے، وہ بھی ایسے ہی اونٹوں پر بٹھا دیا گیا ان کو، اہل بیت کو، اور پھر روانہ کر دیا گیا. اب میں ایک نا آپ کو یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. یہ جو سفر ہے نا دمشق سے مدینہ پاک کا، یہ نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دمشق کا نا سلطان تھے. یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سلطان تھے. تو یہ جو مراکش کے 2 نصرانی عیسائی کرسچن یہ آئے تھے مدینہ پاک. انہوں نے سرنگ کے ذریعے، میں اس کو نا بہت اختصار کے ساتھ اس واقعے کو بیان کروں، حالانکہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ایسا بنتا ہے. تو
تو انہوں نے سروں کے ذریعے کھود کھود کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکالنے کی کوشش کی تھی. صرف تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا اور اگر تھوڑا سا آگے ہوتے تو وہ پہنچ جانا تھا, لیکن وہاں انہوں نے کہا چلو کل سے کل کر لیں گے. وہ انہوں نے ٹھہرے. اسی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں آئے. آپ نے فرمایا نور الدین یہ دیکھو, یہ بندے جو ہیں نا ان کی باقاعدہ فوٹو دکھائی گئی, شکل دکھائی گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نور الدین زنگی کو, یہ دیکھیں یہ ان لوگوں نے مجھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نور الدین زنگی ایک دم اٹھ کھڑا ہو, ایسے حکم جاری کر دیا فوری طور پہ, تیار ہو جاؤ, گھوڑے باندھ دو, تیار ہو جاؤ. وہ ایک دم پتہ نہیں انہوں نے تو تیاری شروع کر دی. رات کے وقت 25 دن کا سفر بنتا ہے دمشق سے لے کر مدینہ پاک تک, 66 کلومیٹر میں نے بتایا. 25 دن کا سفر بنتا ہے پیدل اگر آرام پڑاؤ ڈالتے آ جائے. انہوں نے 16 دن میں 25 کی بجائے 16 دن میں وہ وقت یعنی کہ سفر طے کر کے نور الزنگی جو تھا نا وہ مدینہ پاک پہنچ گیا تھا. یہ میں نے صرف سفر کی بات بتائی ہے کہ نور الزنگی رحمۃ اللہ علیہ انہیں 25 دن کا سفر جو ہے وہ یعنی کہ 16 دن میں انہوں نے طے کیا تھا. اسی طرح پھر وہ قافلہ جو ہے نا اہل بیت کا وہ مدینہ پاک جو ہے نا اس کی طرف روانہ ہو گیا. اب جب وہ پہنچا نا قافلہ مدینہ پاک, ہائے 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 مظلومین کا جو قافلہ نا جب مدینہ پاک پہنچا نا تو وہاں کوہرام مچ گیا. ایسا کوہرام مچا کہ لوگ نے ایسے کرنے لگے, ایسے سر کو, ہائے یہ کیا ہو گیا. یعنی کہ آقا کریم کے سارے خاندان کو انہوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا سب کو, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی, کوئی چھوڑا ہی کوئی نہیں. ہاں جی, وہ ان کے جو ساتھی تھی ان کی خواتین بچے سارا مدینہ پاک جو ہے نا وہ جو تھا اس طرف آ گیا. ہاں جی, یعنی کہ کوہرام مچ گیا تھا. اب تو میں اب اس کو کیسے میں زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا ہوں. کوہرام کا لفظ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اتنا بڑا کوہرام مچا تو یعنی کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. ہاں جی, کہ یہ اللہ رسول کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا کربلا کے میدان میں 10 محرم کو. یزید پلیت نے ملعون نے ہاں جی یہ کروایا. بہرحال پھر تو جو تھا نا آہستہ پھر کیا ہوا, تو مدینہ پاک جو تھا سارے کا سارا اس وقت ان کی مدینہ پاک کی 15,000 اس وقت تقریباً آبادی تھی. سارے کا سارا جو تھا نا وہ تو اس کے خلاف ہو گیا, یزید کے خلاف. انہوں نے کہا یہ کیا حسن بندے نے, یزید نے, اور زبردستی ہم سے بیعت لی ہے. انہوں نے بیعت جو نا اس کو دلی طور پہ توڑنا شروع کر دیا, سب کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر یہ جب میں آپ کو مثال دیتا, یہ ایک بات ہے کہ جب وہ ایک بات تھی پہلے دلوں میں تھی, پھر ہولی پکتی لاوا پک گیا, مدینہ والوں کا پک گیا جو تھا لاوا. تو پھر کیا تھا, پھر اس کے بعد پھر قیادت جو ہے نا پھر وہ سنبھال لی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے. یہ جو عبداللہ بن حنظلہ ہے نا, یہ دونوں باپ بیٹے یہ ان کا تعلق انصار قبیلہ سے, مدینہ کے انصار کے بہت بڑے قبیلہ خزرج سے ہے. یہ دونوں ہی باپ اور بیٹا دونوں اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے وہ قیادت انہوں نے سنبھال لی. یہ پھر نا اس کو میں اپنی طرف سے بات کرتا ہوں, پھر یہ مدنی تحریک بن گئی. مدنی تحریک یہ لفظ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں, مدنی تحریک. جب قیادت بنے پر آ جائے نا کسی بندے کے پاس, کوئی قیادت کرنے والا ہو جائے تو پھر تو پبلک کو یعنی کہ اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. میں نے تو وہ زمانہ دیکھا ہوا نا جب ایوب خان کے خلاف لاہور کے پورے سندھ کے لوگ, پنجاب کے لوگ ایسے اور پورے پاکستان کے لوگ یعنی کہ نکلے تھے کس کے ساتھ, ایوب خان کے خلاف.
اس وقت کا نوجوان طبقہ جتنا بھی ہے، میں بھی اس میں شامل تھا، اس وقت نوجوانی 22-24 سال کی عمر ہوگی اس وقت میری بھی، تو پھر اس کے بعد وہ نوجوان نکلے تھے باہر، کس کے ساتھ؟ ایوب خان ڈکٹیٹر کے خلاف، ایوب خان ڈکٹیٹر کے خلاف۔ اس وقت ہم نے سب سے پہلے، اگر اس وقت جو نوجوان طبقہ نا، اس نے بھٹو صاحب کو دیکھا تھا، ذوالفقار علی بھٹو، اس کو دیکھا تھا۔ وہ بہت بڑی لمبی تحریک چلی نا، وہ تو اس کو 69 میں تقریباً اس نے ریزائن دے کے پھر وہ بھاگ گیا تھا ڈکٹیٹر۔ یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا، یہ ان کا جانشین کوئی نہیں ہوتا، ان کا کوئی جانشین نہیں ہوتا، اور ہمیشہ جانشین ہوتا ہے بادشاہت میں، اس کے ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہ یعنی کہ اگر باپ ہے وہ مر گیا، اس کا بیٹا آ گیا، بیٹا مر گیا تو اس کا آگے آگے آگے، یہ چلتی رہتی ہے۔ یہ 90 سال بنو امیہ کی حکومت رہی ہے یزید کے مرنے کے بعد، 90 سال تقریباً، چلو میں 100 سال کہہ لیتا ہوں، 100 سال تک یہ چلی ہے بنو امیہ کی حکومت۔ اب میں دوبارہ پھر آتا ہوں، جب عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قیادت کو سنبھال لیا تو کام کیا کیا انہوں نے؟ جو نامزد تھا نا عثمان بن محمد بن ابو سفیان، یہ گورنر تھا، کہاں کا؟ مدینہ کا یہ گورنر تھا، تو انہوں نے اس کو نکال بار کیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا۔ یہ جو خبر ہے نا، جب یزید کو پہنچی، اس کو چھوٹی موٹی تو خبریں ملتی رہی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا ایکشن تھا۔ ایک تو بیعت توڑنا، اس کے بعد عثمان بن محمد بن ابو سفیان گورنر کو بھگا دینا، اس کے بعد بنو امیہ کے لوگوں کو گرفتار کر لینا۔ یہ یزید کی تو بڑی، اس کو تو انسلٹ ہو گئی۔ اس نے کہا یہ میری بادشاہت میں مدینہ والوں نے یہ کام کیا ہے۔ وہ پھر اس نے نا مسلم بن عقبہ کی قیادت میں پھر اس نے فوج کی چند اچھی بڑی تعداد وہ بھیج دی مدینہ پاک بھیج دی۔ اب دیکھیں، مدینہ پاک بھیجی نا، تو پھر مدینہ پاک کے باہر اس میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، اور جو جوان ہو گئے تھے وہ بھی تھے، ان کا پھر وہاں پہ مقابلہ ہوا، وہاں بھی شہادتیں ہو گئیں، صحابہ کو قتل یعنی شہید کر دیا گیا، تابعین کو شہید کر دیا گیا، بڑا وہ پھر ایسے ہوا کہ لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے مسجد نبوی میں پناہ لے لی۔ چلو یہ تو امن کی جگہ ہے نا، وہ پناہ لے لی، وہاں بھی نہیں چھوڑا، ہائے 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 ہائے، وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ ان کو جو مسجد نبوی میں اندر لوگ پناہ لے کے بیٹھ گئے تھے، ان کو تلواروں سے انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، انہوں نے نیزے مار کے ان کو شہید کر دیا۔ وہاں تو خون کی ندیاں بہہ گئی نا مسجد نبوی میں۔ حالانکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے حجرے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو درمیانی جگہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ میں حدیث اس آپ کے فرمان کا جو ہے نا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جنت کا ٹکڑا۔ پھر آپ کا ایک اور بھی فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ میری مسجد عام مساجد سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ بھی میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب ہے، مکہ پاک میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یہ مجھے نہیں پتہ، علماء کرام جانتے ہیں انہوں نے کیسے فارمولہ بتایا ہوگا، لیکن یہ جو ہے نا 1000 والی بات یہ میری سمجھ میں آئی کہ اگر مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کی جائے، ہاں جی، تو وہ 1000 نماز کا اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے 1000 دوسری مساجد کے مقابلے میری مسجد یعنی مسجد نبوی یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اس سے میں نے اپنے طور پہ اندازہ بھی لایا، تحقیق بھی کی ہے، کہ اس کا مفہوم بھی عرض کر دیا، تو تقریباً 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا چھوڑا؟ اب یہ جو عاشقان رسول ہے نا، میرے آقا کریم کے جو دیوانے ہیں، پروانے ہیں، یہ سب سے پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا اپنا ایک محبت کا اظہار ہے،
ان کی اپنی ایک عقیدت ہے. یار ہمیں تو دین دیے ہی جو ملا ہے قرآن پاک ملا ہے یا ہمیں دین اسلام ملا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں دیا ہے. ہاں جی. تو اس لیے وہ عقیدت کے لحاظ سے سب سے پہلے مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں حاضری دے کے پھر عمرہ کرتے ہیں جا کے بعد میں. ہاں جی. کہ اللہ پاک کو کہ متعارف کرایا تو ہمارے نبی پاک نے کروایا. ہاں جی. یہ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں. تو ایسے ان کو اگر میں اور طرف چلا جو پھر بات اور طرف چل جائے گی. تو یہ جو بات ہے یہ ایسی اس بندے نے فوج نے یزیدی فوج نے جو ہے نا مسجد نبی پاک میں پھر کیا قتل عام کیا. ان کے تلواروں کے ذریعے ان کو شہید کیا, نیزوں کے ذریعے خون بہہ گیا, ندیاں بہہ گئی. پھر اس کے بعد وہاں گھوڑے باندھ دیے. اس کو واقعہ ثانیہ حرہ کہتے ہیں. ثانیہ حرہ ہے کے اوپر زبر ہے اور رے کے اوپر شادہ اوپر ماد اوپر زبر ہے اور پھر گول ہے یعنی حرہ. ہاں جی. اس کو تاریخ دانوں نے کل بند کیا ہوا ہے. یہ تو بڑا یعنی کہ جب انسان اس واقعے کو پڑھتا ہے نا تو پھر اس کے جو بال ہے نا جسم کے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. یار ایسا کیا اس مسجد نبی یعنی گھوڑوں نے وہاں لید کر دی, پیشاب کر دیا, گندگی پھیل گئی, بو پھیل گئی. ایسی باتیں ہوئی ہیں مسجد نبی پاک کی, ایسی توہین کی ہے ان لوگوں نے. یعنی کہ اس واقعے کو یعنی کہ کیا کیسے بیان کیا جائے. میں تو کر دیا, بس کر دیا. یہ ہوا واقعہ ہے, اس کو واقعہ حرہ بولتے ہیں. یہ کیا گیا باقاعدہ. پھر لوٹ مار شروع کر دی. مدینہ پاک کے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے فوج, وہاں جا کے لوٹ مار شروع کر دی. وہ لوگ ہم یعنی پبلک کو ان کو لوٹنا شروع کر دیا. ایسے کر کے وہ سارا پھر یہ واقعہ پھر ایسے ہو گیا. اب آخر میں جو یزید خبیث مردود لانتی یہ مرا کیسے. اب میں کیونکہ اس کو اختصار کے ساتھ آخر میں یہ بات بتاؤں گا, یہ مردود بھی ہے, لانتی بھی ہے اور خبیث بھی ہے. یہ جو یزید ہے, ہاں یہ جو میرے جذبات جو ہے نا اتنے یعنی اندر سے ابال ابھر میرے اندر ابال ہے ایک بہت بڑا. میں یار کیسے اس کو یعنی کہ اور زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بولوں. ہاں جی. یہ ہوا یوں تھا کہ میں نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ یہ جو یزید کے ننہال ہے نا یہ ان کا شہر ہے تودمر, تے کے اسے پیش ہے تو دمر. یہ بہت پرانا سٹی بنتا صحرا میں یہ دمشق سے آگے جا کے کافی دور کے فاصلے پر یہ صحرا میں ایک شہر ہے تودمر. یہ اس کے جو ننہال ہے نا نان کے جڑے یزید نا وہ تودمر صحرا دے وچ سی نا. اتھے یزید نے اپنی ماں دے نال جاندا سگا. وہ اتھے جا کے وہ اتنے گھوڑ سواری بھی سیکھ لی, شراب پینی بھی سیکھ لی, شکار کرنا بھی سیکھ لیا. ہاں اور اس کے بعد سخت مزاج بھی بن گیا. یہ ساریاں گلاں تو نا پھر ماں دے نال کدی آنا جانا ہویا. تو پھر جڑے نانکے ہوندے نا نانکے انہاں نوں دوتے بڑے پیارے ہوندے آ. یہ نانکے جڑے ہوندے نا دوتے پوتیاں نال پیار کرن نہ کرن دوتیاں نوں زیادہ پیار کردے نانکے. ہاں جی. وہ ٹھیک ہے وہ نانکے نے پھر وگاڑتا پڑھ کے انہوں یزید نوں. پھر بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, پھر جڑا کہنا وہ اتھے آ گیا اپنے پیو دے کول پھر رہن لگ پیا, سارا کچھ ہونے لگ پیا. پھر پیو نے 56 ہجری چ انہوں نامزد کرتا. ہاں جی. اپنا جانشین نامزد کرتا. ہاں یہ اب جو ہے نا اس کی میں اگر اس کو کوئی اور کسی سے لے جاؤں نا طرف جاؤں نا پھر میرا وہ موضوع جو ہے نا وہ پھر اور طرف چلے جائے گا. ہاں جی. اب یہ جو اس کی موت واقع ہوئی ہے کیسی ہوئی ہے. اب تو یہ بھی ہے نا کہ یزید سے مرا کیسے. اس کو نا یہ شراب کے نشے میں تھا تو یہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا. دمشق میں باہر مضافات میں یہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا. تو پھر وہ جب گھوڑا اس کو ایسے نا گھوڑا دوڑا نا تو یہ ایسے کر کے گر گیا نیچے. گرا تو اس کا رکاب کا جو تھا نا رکاب میں پاؤں آ گیا.
رکاب میں پاؤں آ گیا، پاؤں آیا اور سیر سو جیسا وہ زمین میں ٹھکا زبردست کر کے، بس آپ کرتا نہ بھی منکنا ٹوٹ کے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر بس یہ اس کی جو موت ہے نا، پھر یزید کی موت ایسے ہوئی، نشے کی حالت میں ہوئی ہے، ویسے نہیں، ہاں جی، گھوڑ سواری کے شکار کے کھیلتے ہوئے بھی اس کی بہت واقعہ ہو۔ تو آخر میں مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر سے اختتام کرتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وما علینا الا البلاغ۔